आदाब दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। सच वाला जी की लाइव स्ट्रीम में और दरस कुरान सीरीज में आप सभी का स्वागत है। जी आदाब सच वाला जी। जी आदाब, कैसे हैं मेरे भाई? जी सर, आज कितना नंबर है सर सूरह आल इमरान? आल इमरान की आज 159 है। जी सर। अच्छा, इस आयत में अब्दुल हमीद साहब जी सर। बरसबील तज़किरा या फिर ऐसे ही चलते चलते एक बात ये कही जा रही है नबी इस्लाम, नबी कुरान के बारे में। फ़बिमा रहमतिम मिनल्लाहि लिन्त लहुम वलौ कुन्त फ़ज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बि लम फ़द्दू मिन हौलिक फ़अफ़ु अन्हुम वस्तग़फ़िर लहुम वशाविरहुम फ़िल अम्र फ़इज़ा अज़मत फ़तवक्कल अलल्लाह इन्नल्लाह युहिब्बुल मुतवक्किलीन। अब देखिए, इसमें ये कहा गया है कि ये तो अल्लाह की रहमत है कि जो है तुम बड़े जो है नर्म मिजाज हो। अब पता नहीं इसमें जो है पैगंबर की नर्म मिजाजी कहाँ। अब बहरहाल अब ये कुरान इसका जिक्र कर रहा है कि जो है तुम बहुत नर्म मिजाज हो और ये अल्लाह की रहमत है। अरे भाई, अल्लाह की रहमत यानी उस जगह क्यों नहीं होती जहाँ पर और कई मौक़ों पर पैगंबर इस्लाम ने बड़ी सख्ती का मुजाहरा किया। तो अब ये यहाँ ये कहा जा रहा है चलते चलते कि जो है ए पैगंबर, ये अल्लाह की बड़ी रहमत है कि तुम उन लोगों के लिए बहुत नर्म मिजाज वाक़ हुए हो, वरना अगर कहीं तुम तुंदखू और संग दिल होते यानी सख्त दिल होते तो ये सब तुम्हारे गिरद व पेश से छट जाते। इनके कसूर माफ़ कर दो, इनके हक़ में दुआए मग़फ़िरत करो और दीन के काम में उनको भी शरीक मशवरा रखो। फिर जब तुम्हारा अज़्म किसी राय पर मुस्तहकम हो जाए तो अल्लाह पर भरोसा करो। अल्लाह को वो लोग पसंद हैं जो उसी के भरोसे पर काम करते हैं। अच्छा, अब आप देखिए, इसमें भी जो बात कही जा रही है, इसमें ये बताया जा रहा है कि जो है कुरान का नबी नरम दिल है। मुझे ये बताइए कि ये नरम दिली किसके बारे में, किसके साथ है? खुद उनके मानने वालों के साथ ना, काफिरों के साथ नहीं। आप समझ रहे हैं बात को? ईमान वालों के यानी साथ है। ईमान वालों के साथ है भाई, जो इनको मानते हैं। के साथ नहीं है। नहीं, बनु कुरैज़ा के साथ भी नहीं है। और वैसे भी कुरान एक नहीं बार बार कई जगहों पर कह रहा है, और नबी तो नबी कुरान तो ये कह रहा है, और बल्कि उनकी ये सिफत बयान कर रहा है नबी के साथियों की कि वो अशिद्दाउ अलल कुफ्फारी रुहमाउ बैनहुम। आप समझे ना कि काफिरों पर ये लोग क्या हैं? बड़े सख्त दिल हैं। काफिरों पर क्या हैं? सख्त दिल हैं और आपस में रहम दिल हैं। आप समझ रहे हैं बात को? यानी मोमिन क्या होता है? मोमिन अपने एक दूसरे मोमिन के लिए वहां नर्म दिली दिखाएगा, लेकिन जहां बात काफिर की आ जाएगी तो काफिर के साथ मोमिन को कैसा रहना है? शदीद रहना है, तुंदखू रहना है, सख्त रहना है, करख्त बन के रहना है। और ये कुरान बार बार इस बात को दोहराता है, या अय्युहन नबिय्यु जाहिदिल कुफ्फार वल मुनाफिकीन वगलुज़ अलैहिम। यानी ए नबी, तू जो है क्या कर, काफिरों और जो है मुनाफिकीन के साथ तू जिहाद कर और उन पर कट्टरता दिखा। और अहले ईमान को भी क्या हुक्म दिया जा रहा है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ातिलुल्लज़ीना यलूनकुम मिनल कुफ्फारि वल यजिदू फ़ीकुम ग़िल्ज़ा। यानी ए ईमान वालो, तुम अपने करीबी और अपने पड़ोसी काफिरों से क्या करो? लड़ाई करो या जो है क़िताल करो या जंग करो, और काफिर तुम्हारे अंदर कट्टरता पाएं। ये तो कुरान का परवाना है भी मोमिनों को। यानी कुरान मोमिनों को ये हुक्म देता है कि तुमको कट्टर बन के रहना है। किसके मामले में? मोमिन के मामले में नहीं, काफिर के मामले में। अच्छा, ये इस तरह के बयानात, इस तरह की बातें कुरान में भरी पड़ी हैं। कट्टरता की, साफ साफ कट्टरता की बात करता है। अब ये जो हमारे पास आकर मोमिन जो है बड़ी डींगे मारते हैं ने भाई कट्टरता। अरे भाई, कुरान खुद तुमको हुक्म दे रहा है, वल यजिदू फीकुम ग़िल्ज़ा। यानी काफिरों को ये लगे, अगर मान लीजिए कि एक मोमिन कहीं से गुजर रहा है तो उसकी बॉडी लैंग्वेज से, आप समझ रहे बात को? उसकी बॉडी लैंग्वेज से ये लगे कि ये काफिरों के मामले में बड़ा शदीद है,
بڑا جو ہے غلیظ المزاج ہے، یعنی مطلب کہ اس کے مزاج میں کٹرتا ہے، یعنی اس کے رویے، یعنی مان لو کوئی کافر گزر رہا ہے تو اس کو مسکرا کے پیار سے مسکرانا نہیں ہے، نہ 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 نہ، ہرگز نہیں۔ کافروں کے ساتھ مسکرا کے، کافروں کے ساتھ نرمی سے، کافروں کے ساتھ پیار سے، کافروں کے ساتھ اپنائیت سے بات کرو، قرآن کہیں بھی نہیں کہتا، بلکہ قرآن کا جو آدیش ہے بالکل الٹ ہے، بالکل الٹ ہے۔ کہہ رہا ہے کہ اگر مان لو مومن کہیں سے گزر رہا ہے اور کافر اگر اس کو دیکھ رہے ہیں تو کافروں کو یہ لگنا چاہیے لٹرلی، فزیکلی، کہ یہ مومن اپنی باڈی لینگویج کے اعتبار سے بھی بڑا کٹر ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہاں پر بھی یہ جو بات کہی گئی ہے کہ نبی جو ہے بہت نرم، ارے بھائی نرم دلی کس کے لیے ہے؟ ماننے والوں۔ مودودی صاحب کیا کہہ رہے سچ والا جی؟ جی یہ مودودی صاحب ہی تو، مودودی صاحب ہی کا کہنا ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ اے پیغمبر، یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ تم ان لوگوں کے لیے بہت نرم مزاج واقع ہوئے ہو، ورنہ اگر تم تندخو اور سنگ دل ہوتے تو یہ سب تمہارے گرد و پیش سے چھٹ جاتے، اور تو ان کے قصور کو معاف کر دو، ان کے حق میں دعائے مغفرت کرو، اور دین کے کام میں ان کو بھی شریک مشورہ رکھو۔ پھر جب تمہارا عزم کسی رائے پر مستحکم ہو جائے تو اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ کو وہ لوگ پسند ہیں جو اسی کے بھروسے پر کام کرتے ہیں۔ بھائی اس میں سیدھی سی بات ہے کہ یہ سارا معاملہ مومنوں کے ساتھ ہے۔ دین کے کام میں ان کو شریک مشورہ رکھو کا کیا مطلب وہ دین والے نہیں ہیں، دیندار نہیں ہیں؟ نہیں ایسا نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ دین کے کام میں سے مطلب یہاں پر جو بات کہی گئی ہے نا، دیکھیں وشاورہم فی الامر، یہاں دین کی بات نہیں ہے، مودودی صاحب دین کی بات کر رہے ہیں، ایکچوئل ٹیکسٹ میں دین کی بات نہیں آ رہی۔ وشاورہم فی الامر کا مطلب کسی معاملے میں جو ہے ان کو بھی اپنا شریک مشورہ رکھو، یعنی مان لو اگر جو ہے کوئی بات پیش آ جائے، کوئی ایسا مسئلہ پیش آ جائے تو اپنے، اچھا یہاں پر یعنی کسی کو بھی نہیں، مومنوں میں سے جو ہے وہ لوگ جو اس قابل ہیں، جو سوجھ بوجھ رکھتے ہیں، ان کو بھی اپنے مشورے میں شامل کر لو۔ وشاورہم، اور پھر جو ہے قرآن کی ایک دوسری روایت، اب یہ روایت تو حفص کی ہے نا، وشاورہم فی الامر کہا گیا ہے، یعنی دوسری روایت میں یہاں پر کیا لفظ آیا ہے؟ وشاورہم فی بعض الامر، یعنی ان کو کچھ معاملات میں جو ہے ان سے مشورہ کرو، سارے معاملات پہ نہیں۔ اچھا یہ مشورہ بھی کس سے کرنا ہے؟ کافر کے ساتھ نہیں ہے، مومنوں کے ساتھ۔ اچھا یہ اصل میں ایک قائد جو ہوتا ہے نا، ایک لیڈر کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ اس کے جو فالوورز ہیں وہ ان کو بھی اپنے جو ہے اپنا شریک مشورہ رکھتا ہے، تاکہ اس کے فالوورز کو یہ لگے کہ بھئی جو ہے ہمارا جو لیڈر ہے وہ جو ہے ہمیں بالکل آئسولیٹ نہیں کرتا، بلکہ ہماری باتیں میں سنتا ہے، بھلے وہ ہماری باتوں کو سن کر اس پر عمل کرے نہ کرے، لیکن کم سے کم اپنے مشورے میں ہمیں بھی شریک رکھتا ہے۔ تو یہ ایک طرح کا اپنائیت والا معاملہ ہے جو ہے ظاہر بات ہے، آپ دیکھتے ہوں گے کہ بہت سے لیڈر مثال کے طور پر ایک کوئی جو ہے چیف منسٹر ہے یا کوئی پرائم منسٹر ہے، تو اس کے اپنے جو ہے کیبنٹ کے جو منسٹرز ہوتے ہیں ان کو بھی اپنا شریک مشورہ رکھتا ہے پرائم منسٹر بھی، کہ دیکھیں بھئی ایسی سچویشن ہے، اب کیا کرنا چاہیے۔ تو مختلف لوگ اپنی اپنی مختلف باتیں اس کے سامنے رکھتے ہیں، تو اس کے بعد فائنل کون کرتا ہے؟ چیف منسٹر ہی کرتا ہے۔ جب فائنل کون کرتا ہے؟ پرائم منسٹر ہی کرتا ہے، کہ بھئی ہاں یہ چار لوگوں کی باتیں سننے کے بعد میں اس کی اپنے دماغ سے جو بات مناسب لگتی ہے اس کو وہ اپنا لیتا۔ لیکن یہ دوسروں کو بھی اپنا شریک مشورہ، اپنی جو ڈسکشن میں شامل رکھنا، یہ اصل میں ایک طرح کا وہ مینر ہے جو عام طور پر ایک لیڈر کے اندر ہونا چاہیے۔ تو قرآن اصل میں اپنے جو ہے مطلب پیغمبر کو یا پھر نبی کو یہ اس طرح کی بات کر رہا ہے کہ ان کو بھی یعنی اپنے مشوروں میں شریک رکھو، لیکن کن کو؟ کافروں کو نہیں بھائی، آپ سمجھ رہے نا بات کو؟ یعنی اس میں یہ ساری باتیں کافروں کے لیے نہیں ہیں، اس میں ساری باتیں مومنوں کے لیے ہے، فالوورز اور ماننے والوں کے لیے۔ یہ مکی آیت ہے کہ مدنی ہے سچ والا جی؟ اب یہ سورت تو جو ہے کہا جاتا ہے کہ مدنی ہے، لیکن اب یہ نہیں پتا چلتا کہ ایسی صورتوں میں بھی کون سی آیت مدنی ہے لٹرلی اور کون سی آیت مکی ہے، یہ اس میں بھی جو ہے بڑا اختلاف پایا گیا ہے علماء کا۔ علماء جو ہے مدنی صورت کے اندر کچھ آیتوں کو مکی بتاتے ہیں اور مکی صورت کے اندر کچھ آیتوں کو مدنی بتاتے ہیں۔ یار عجیب معاملہ ہے یار، یعنی یہی تو چونچو کا مربع ہے نا۔ تھوڑا سا اس میں یہ لگ رہا کہ اگر مسلمانوں کے بیچ میں ہی یہ بات ہے تو جی مدینہ جانے کے بعد وہاں کے جو نو مسلم ہیں
ان کو بھی شریک کر لیا کرو مشورے میں، ایسا؟ ہاں ہاں آپ کہہ سکتے ہیں. اصل میں یہ صورت تو مدنی ہے، تو اب یہ ہو سکتا ہے کہ وہاں کے کچھ لوگوں کو، اب یہ بھی تو کہا گیا نا ابھی تاریخ میں کہ کچھ لوگ تو مہاجر تھے، کچھ لوگ انصار تھے. اب ان لوگوں کو یہ نہ لگے کہ بھئی ہمیں آئسولیٹ کیا جا رہا ہے، ہمیں جو خاص لوگوں میں ہم کو شامل نہیں کیا جا رہا ہے، یا پھر نبی اسلام جو ہے ہماری باتوں کو کوئی اہمیت نہیں دیتے. تو اس لیے یہ بھی ایک طرح کا ایک لیڈرشپ کا ایک پیکیج ہے کہ وہ ایک اچھے لیڈر کی جو ہے یہ بھی خصوصیات ہوتی ہیں کہ وہ اپنے فالوورز کو کسی نہ کسی معاملات میں ان سے بات چیت کے موقع پر ان کو بھی جو ہے شریک مشورہ رکھتا ہے. بھلے ان کے تمام مشوروں کو کوئی اہمیت نہ دے، لیکن یہ ہے کہ ان کو مشورے میں شریک رکھنا یہ بھی ایک جو ہے لوگوں کا دل جیتنے کے لیے ضروری ہوتا ہے، اور یہی بات اس میں کہی گئی ہے. تو اب مگر اب بعض لوگ کیا کہتے ہیں، ارے بھائی ہمارے نبی تو ایسے ہیں کہ وہ جو ہے بڑے رحم دل تھے. رحم دل کس کے لیے تھے بھائی؟ کافروں کے لیے؟ کہاں ہے بتاؤ؟ قرآن میں جو ہے کوئی ایسی ایک آیت دکھاؤ جس میں نبی کافروں کے لیے رحم دل ہے، ذرا بتاؤ. آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ بلکہ قرآن میں تو الٹا ہمیں بار بار ایک نہیں 20 جگہوں پر جو ہے یہ آپ کو ایویڈنس ملے گا کہ قرآن کا بولنے والا یا لکھنے والا نبی کو یہ حکم دے رہا ہے، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم. یہ بات قرآن میں بار بار آئی ہے، بار بار آئی ہے. یعنی یہ جو ہے اپنے اندر شدت، اپنے اندر کٹرتا، اپنے اندر سختی کا پیدا کرنا یہ ایک مومن کے لیے ضروری ہے، ضروری ہے. مومن صرف اپنے گھر میں یا اس وقت جب کہ جو ہے وہ اپنے دوسرے مومنوں کے ساتھ ملتا جلتا ہے اس وقت ہی رحم دل ہوگا. اور جیسے ہی مومنوں سے ہٹ کر اس کا معاملہ، مان لو راستہ چل رہا ہے، راستے سے گزر رہا ہے، کہیں بھی جہاں جہاں بھی کافر ہیں، مومن ہمیشہ اپنے چہرے، اپنے رویے، اپنے باڈی لینگویج کی بنیاد پر اس کو کیسا ہونا چاہیے؟ کٹر ہونا چاہیے، کٹر. یہ آدیش ہے، یہ حکم ہے، قرآن کا حکم ہے. وَغُلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ یا وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً. قرآن کلیرٹی کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ تمہارے اندر کٹرتا ہونی چاہیے. جی ہندی میں کیا کہیں صاحب؟ جی ہندی والے کہہ رہے ہیں اللہ کی دیا کے کارن ہی آپ ان کے لیے کومل سشیل ہو گئے، اور یدی آپ اکھڑ تتھا کڑے دل کے ہوتے تو وہ آپ کے پاس سے بکھر جاتے. اتہ انہیں کشما کر دو اور ان کے لیے کشما کی پرارتھنا کرو، تتھا ان سے بھی معاملے میں پرامرش کرو. پھر جب کوئی دृڑھ سنکلپ لے لو تو اللہ پر بھروسہ کرو، نسندہ اللہ بھروسہ رکھنے والوں سے پریم کرتا ہے. صحیح بات ہے. اچھا ذرا یہ پہلی والی لائن ذرا پڑھیے ابھی. بڑا پیارا جو ہے وہ نبی میں یہ جو ہے نہ تھی یا نہیں تھی، لیکن ان کے شبدوں میں تو لگ رہی ہے بڑا اچھا لگ رہا ہے. ذرا ایک بار پھر پڑھیے آپ. اللہ کی دیا کے کارن ہی آپ ان کے لیے کومل اور سشیل ہو گئے. کیا بات ہے یار. اللہ کی دیا کے کارن ہی آپ ان کے لیے کومل اور سشیل ہیں. کیا بات ہے یار، قربان جائیں ایسے نبی پر. اللہ کی دیا کے کارن آپ ان کے لیے کومل اور سشیل ہے. لیکن کن کے لیے بھائی؟ کن کے لیے؟ کافروں کے لیے؟ نہ ماننے والوں کے لیے نہیں نا، صرف ماننے والوں کے لیے نا. یہ کوملتا، یہ سشیلتا کس کے لیے ہے؟ یہ اللہ کی دیا کس کے لیے ہے؟ ماننے والوں کے لیے نا. نہیں ماننے والوں کے لیے نہیں، کبھی بھی نہیں. کوئی کہے کہ نہیں بھائی میں آپ کی باتوں سے جو ہے میں سیٹسفائی نہیں ہوا، میں کنونس نہیں ہوا آپ کی باتوں سے، اس لیے میں آپ کو نہیں مان سکتا، تو اسلام یا قرآن کی نظر میں وہ کیا ہے؟ کافر ہے نا. تو کافر کے لیے بھی یہ اس طرح کی بات ہے؟ کوملتا سشیلتا کی بات کرتا ہے قرآن؟ نہیں کرتا نا. بات ختم ہو گئی. تو اس کا مطلب آپ اپنے گھر کے اندر رہ کر کوئی کہے کہ جو ہے میں تو اپنے بیٹے سے بہت پیار کرتا ہوں بھائی، میں اپنی بیٹی پر جو ہے ایک پیار کا جو ہے اس کے سر پر جو ہے ایک ہاتھ پھیرتا ہوں بھائی، میں اپنی بیوی کو بہت چاہتا ہوں، میں اپنے والد صاحب کی بڑی عزت کرتا ہوں، تو یہ کوئی کمال ہوا؟ کوئی کمال ہوا؟ ہاں بھائی ظاہر بات ہے یہ تو ہر کوئی کرتا ہے نا. ہر کوئی اپنے لوگوں کے، اپنے جو ہے قریبی یا رشتہ دار یا کوئی بھی، یعنی رشتہ یا تو نظریاتی طور پر ہوگا، یا رشتہ یا تو خون یا پھر رشتے کے مطلب یوں سمجھیے کہ آپسی تعلق کی بنیاد پر ہوگا. تو ایسے رشتوں میں اگر کوئی آدمی کومل اور سشیل ہے تو یہ اس کا کوئی کمال نہیں ہے نا، کوئی کمال نہیں ہے نا.
یہ تو ہر کوئی کرتا ہے، ہر گھر میں ایسا آدمی ہوتا ہے. تو نبی کی کون سی خصوصیت ہو گئی اس میں؟ کون سا کمال، کون سی جو ہے ایک ایکسٹرا آرڈنری ان کی کوالٹی بتاؤ. آپ کو معلوم ہے کہ بہت سے مومن بھائی اس آیت کو لے کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے نبی جو ہے بڑے سشیل، بڑے کومل تھے، بہت نرم مزاج، بڑے نرم مزاج تھے. کہاں ہے بتاؤ بھائی، کس کے لیے نرم مزاجی؟ ہاں، بالکل الٹ بات ہے. یعنی نبی کہیں بھی کافروں کے ساتھ سشیل یا کومل ہے؟ کوئی ایک آیت دکھاؤ نہیں. بات ختم ہو گئی. اچھا، آیت نمبر 160، ان ينصركم الله فلا غالب لكم وان يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. اے مسلمانوں دیکھو، اگر اللہ تمہاری مدد کرے گا تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو تمہاری مدد سے دستکش، یعنی تمہاری مدد سے اپنا ہاتھ اٹھا لے تو کون ہے جو تمہاری مدد کرے گا اس کے بعد؟ اور اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے ایمان والوں کو. یعنی یہ مان لو کہ اللہ تمہاری مدد کرے تو ہی تم غالب آؤ گے، تو ہی تم سرخرو ہوگے، تو ہی تم کو جو ہے وکٹری ملے گی. اللہ تمہاری مدد کرے، اور اللہ ہی تمہیں جو ہے رسوا کرنا چاہے، ناکام و نامراد رکھنا چاہے، تو پھر اللہ کے علاوہ کون ہے جو اس کے بعد تمہاری مدد کرے گا بھائی؟ تو اس لیے مومنوں کو چاہیے کہ وہ صرف اللہ پر اپنا توکل اور اپنا بھروسہ رکھیں. اچھا، یہ اللہ کہیں جانے والا ہے کیا چیز؟ سچ والا اللہ کہیں جانے والے ہے کیا سب چھوڑ چھاڑ کے؟ اب پتہ نہیں، دیکھیں بہرحال وہ یعنی اب اس میں یہ کیا ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ کے لیے ہے. اس کو کسی نے جانا نہیں، اس نے کسی کو جانا نہیں، پھر یہ اس کے بعد کی بات کیوں آ رہی؟ فَمَن يَنصُرُكُمْ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَن ذَا الَّذِي يَنصُرُكُمْ مِن بَعْدِهِ. یعنی مطلب یہ ہے کہ جو کوئی اگر تمہیں جو ہے مطلب اگر اللہ ہی تمہیں نامراد ناکام کرنا چاہے تو اس کے بعد کون تمہاری مدد کرے گا؟ کیسی بات ہے یار. یعنی کل ملا کر یہ ایک سوچ ہے جو قرآن کے لکھنے والے کے ذہن میں جو ہے گردش کر رہی ہے. وہ اپنی اس سوچ ہی کو اپنے لفظوں کے ذریعے سے بیان کر رہا ہے. جس طرح سے آپ نے پوچھا کہ اس کو کہیں جانا ہے کیا، اس کے بعد کہیں اور ہے، اللہ کے بعد کوئی اور دوسرا ہے جو تمہاری مدد کرے گا. یہ الفاظ، یہ انداز ہی بتا رہا ہے کہ یہ بولنے کا طریقہ، یہ بولنے کا سلیقہ نہیں ہے. بات کرنے والے کا جو ہے بات کرنے کا سلیقہ نہیں ہے قرآن کے بولنے والے کو. مگر اب وہ کیونکہ قرآن کہہ دیا گیا، اس کے بارے میں یہ عقیدہ جو ہے لوگوں کے دلوں میں بسا دیا گیا. لوگ جو بھی اوٹ پٹانگ بات اس میں ہے، لوگ جو ہے اس کو اللہ کا کلام ہی سمجھ بیٹھتے ہیں. کیا کیا جائے؟ جی ہندی میں کیا بول رہے ہیں بھائی؟ یدی اللہ تمہاری سہایتا کرے تو تم پر کوئی پربھوتو نہیں پا سکتا، تتھا یدی تمہاری سہایتا نہ کرے تو پھر کون ہے جو اس کے پشچات تمہاری سہایتا کر سکے. اتہ ایمان والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے. ہاں، اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے. یعنی مطلب توکل کا لفظ یہاں آیا ہے. میں نے کئی بار ہمارے اہل علم سے، ہمارے علماء سے پوچھا کہ بھی توکل کسے کہتے ہیں. میں نے پوچھا ذرا بتائیے کہ توکل ہوتا کیا ہے، اور پھر ساتھ ساتھ میں ہمیشہ یہ پوچھتا تھا کہ بھی دعا کسے کہتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ بھی نبیوں نے بھی تو دعا کی ہے نا، تو یہ ہم چونکہ دوسرے تمام نبیوں کے ہم بھی پیروکار ہیں یا ان کے امتی ہیں، تو یہ ہم پر بھی لازم ہے کہ ہم بھی دعا کریں. تو میں نے پوچھا کہ دعا آخر ہوتی کیا ہے؟ کہنے لگے نبی جو کرتے تھے. نبی جو بھی کرتے تھے، لیکن اصل ہے کیا، وہ کیا کرتے تھے؟ دعا کیا ہے اور توکل کیا ہے؟ تو لوگوں نے یہ بتایا کہ مثال کے طور پر اگر میں بیمار پڑ جاؤں تو میں دعا کروں گا کہ یا اللہ مجھے شفا دے دے. تو میں نے پوچھا چلو ٹھیک ہے میں دعا کروں، تو اگر میں دعا کروں تو ہی مجھے شفا ملے گی، اس کے علاوہ مجھے کچھ نہیں کرنا ہے، مجھے نہ ڈاکٹر کے پاس جانا ہے نہ کسی دوائی کی طرف جو ہے دیکھنا ہے. کہنے لگے نہیں، یہ بھی تو کہا گیا کہ جو ہے تمہیں دعا کرنی ہے. میں نے کہا پھر دعا کیا ہوتی ہے؟
جب دوا کرنی ہی ہے تو پھر دعا کیا ہوتی ہے؟ اب وہ ہمیشہ اس طرح کے مخمسے میں رہتے ہیں، وہ اس کا فیصلہ نہیں کر پاتے کہ دعا اور دوا میں کیا فرق ہے. وہ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی آپ کو دعا بھی کرنا ہے اور دوا بھی کرنا ہے. تو میں نے پوچھا کہ بھائی اصل چیز دوا ہے یا دعا ہے؟ یہ اس کا جواب نہیں دے پاتے. اب اگر وہ کہیں کہ اصل چیز دعا ہے تو پھر جو ہے پھر دوا وہ بھی تو کرتے ہیں نا، پھر دوا کیوں کرتے ہیں بھائی؟ اگر میں پوچھوں کہ کیا اصل چیز دوا ہے تو پھر دعا کا مقصد کیا ہے؟ کہنے لگے نہیں یہ دیکھیں کہ ایک مومن کا کام ہے کہ وہ دوا تو کرے، وہ جو ہے میڈیکیشن یا ڈاکٹر یا ہاسپٹل تو جائے، لیکن جو ہے وہ اللہ سے دعا کرے اور اللہ پر جو ہے توکل کرے. میں نے پوچھا کہ بھائی دیکھیں کہ ایک کافر ہے جو دواخانہ بھی جاتا ہے، ڈاکٹر کے پاس بھی جاتا ہے، اور جو ہے ڈاکٹر کی دوا بھی وہ استعمال کرتا ہے اور اس کو فائدہ ہو رہا ہے. وہ نہ تو دعا کرتا ہے اور نہ توکل کرتا ہے. تو اس کو جو فائدہ ہو رہا ہے یہ کہاں سے ہو رہا ہے؟ آپ سمجھ رہے بات کو؟ یہ مومنوں کے پاس دعا اور توکل کو لے کر آج تک کوئی کلیئرٹی نہیں ہے، کوئی بھی کلیئرٹی نہیں ہے. یہ صرف ایک جو ہے ایک ہوا میں، وہ بھی اندھیرے میں چلائے جانے والا تیر ہے. ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اندھیرے میں انہوں نے تیر چلایا، وہ تیر پتہ نہیں کہاں گیا. یہ معاملہ ہے. توکل اور دعا اس کے علاوہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے کہ وہ ایک بنجر زمین ہے اور انسان صرف ایک اندھیرے میں کسی چیز پر بھروسہ کرتا ہے. توکل کو بھروسہ کہا ہے یہاں پہ انہوں نے. ہاں یہ کہتے ہیں کہ جو ہے وہ اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے. جی ہندی میں کیا کہہ رہے ہیں بھائی؟ جی ہندی پڑھ لیا سر میں. اچھا ہندی پڑھ لیے. اچھا آیت نمبر 161 161. اچھا اس آیت میں دیکھیے ایک عجیب بات کہی گئی ہے. وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. اچھا اب اس میں جو ہے وہ اس میں غلّ یغل، یہ جو ہے غلل یغلل یا غلل یغل ان یغل، یہ جو ہے یہ جو لفظ ہے اس کے معنی ہوتے ہیں دھوکہ دینا. اب یہاں انہوں نے جو ہے جو لفظ استعمال کیا کہ کسی نبی کا یہ کام نہیں ہو سکتا کہ وہ خیانت کر جائے، اور جو کوئی خیانت کرے تو وہ اپنی خیانت سمیت قیامت کے روز حاضر ہو جائے گا. پھر ہر متنفس کو اس کی کمائی کا پورا بدلہ مل جائے گا اور کسی پر کچھ ظلم نہ ہوگا. اب آپ دیکھیے کہ اس میں کہا گیا کہ کسی نبی کا یہ کام نہیں کہ وہ کسی کو دھوکہ دے. اچھا یہ کہنے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی تھی آپ کو؟ اور پھر یہ کہنا ہے کہ جو کوئی دھوکہ دے گا، جی جو کوئی دھوکہ دے گا وہ اپنے دھوکہ سمیت قیامت کے دن وہ پیش ہو جائے گا، اپنے دھوکے کے ساتھ جو ہے قیامت میں آئے گا. جی ثم توفى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. اور پھر جو ہے جس کسی نے جو کچھ کمایا ہے اس کو اس کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور کسی پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. یہ الفاظ اور یہ انداز کہ جو ہے نبی کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ دھوکہ دے، یہ الفاظ ہی یہ یہاں بیان کرنے کی جو ہے کوئی کیا تک ہے کوئی؟ نبی پہ کوشچن مارک آ رہا نا یہاں. ہاں میں وہی تو کہنا چاہ رہا ہوں کہ کچھ لوگ ہیں جنہوں نے نبی پر یہ الزام لگایا کہ یہ دھوکہ دیتا ہے. کچھ تو لوگ تھے نا، تبھی تو یہ صفائی کیوں پیش کی جا رہی ہے؟ صفائی کیوں دی جا رہی ہے کہ کسی نے یہ الزام نبی پر لگایا ہے نا، تبھی تو یہ صفائی جو ہے اس میں یہاں پیش کی جا رہی ہے کہ نبی جو ہے دھوکہ نہیں دیتا. تو اس کا مطلب کچھ لوگ ایسے تھے جن کو لگا کہ جو ہے یہ آدمی جو ہے دھوکہ دے رہا ہے. بات تو ہے نا، دال میں کچھ تو کالا ہے نا. میرے کہیں کوئی جل رہا ہے تبھی تو دھواں اٹھ رہا ہے نا. یہ دھواں جو ہے خود اس بات کی دلیل ہے، اس بات کی علامت ہے کہ کہیں کچھ تو جلا ہے نا. جی ہندی میں کیا کہہ رہے ہیں؟ کسی نبی کے لیے یوگیہ نہیں کہ اپبھوگ کرے، اور جو اپبھوگ کرے گا پرلے کے دن اسے لائے گا، پھر پرتیک پرانی کو
اس کی کمائی کا بھرپور پرتیکار بدلہ دیا جائے گا تتھا ان پر اتیاچار نہیں کیا جائے گا۔ اچھا ٹھیک ہے، دھوکہ تو الگ ہی کر دی دھوکے کا۔ یہاں بات دھوکے کی ہو رہی ہے، کسی کے ساتھ خیانت کرنا، کسی کو چیٹ کرنے کی بات ہو رہی ہے، آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ یعنی مطلب یعنی یہ نبی کا کام نہیں ہے کہ کسی کو چیٹ کرے، بات تو وہی ہو رہی نا۔ چیٹ کون کرتا ہے؟ اب یہاں انہوں نے جو ہے انفیتھفل لکھا ہے، حالانکہ اس کا یہاں پر صحیح مطلب کیا ہے؟ چیٹ کرنا، کسی کو کچھ اور دکھا کر کچھ اور دکھانا، کسی کو کچھ اور دکھا کر کچھ اور دینا، یعنی مطلب یہاں کوئی دھوکہ دھڑی ہوئی ہے، تبھی تو کچھ لوگوں نے یہ الزام لگایا ہے۔ تو اب خیر ٹھیک ہے، ہمارے مومن تو کہیں کہ نہیں بھائی ہمارا نبی تو دھوکہ نہیں دیتا، لیکن اب بہرحال یہ بات ایک صفائی کے طور پر قرآن اپنے نبی کی صفائی میں یہ اسٹیٹمنٹ دے رہا ہے، تو کہیں نہ کہیں کوئی دال میں کالا ہے۔ اچھا، آیت نمبر 162، افمن اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ ومأواہ جہنم وبئس المصیر۔ تو کیا بھلا وہ شخص جس نے اللہ کی رضا کی پیروی کی اس کی مانند ہو جائے گا جو اللہ کے غضب اور غصے کو کما کر لوٹا، اور اس کا ٹھکانہ ہے جہنم، اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے پہنچنے کی۔ اب یہ ایک مثال کے طور پر ایک بات کہی جا رہی ہے، کیونکہ قرآن کی مثالیں ایسی رہتی ہیں، ایک ہوا میں کچھ بھی ایک بات کہہ دیتا ہے۔ افمن اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ ومأواہ جہنم، یعنی مثال کے اندر بھی جہنم کی بات ہے، یعنی مثال بھی دینا ہے قرآن کو تو وہ جہنم کے بغیر یا ڈراوے کے بغیر نہیں دے سکتا۔ مثال بھی دینا ہے، ایگزامپل بھی دینا ہے، تو اس میں بھی جہنم آ رہا ہے نا۔ یعنی قرآن ہے دنیا میں، وہ باتیں ہو رہی دنیا میں، لیکن کہ جو ہے سارے ڈراوے، سارے جو ہے دھمکاوے، اور پھر مثالیں بھی جو دی جا رہی ہیں اس کے اندر بھی یہی دھمکاوا بھی ہے، ڈراوا بھی ہے۔ تو اب ہے یہ قرآن کا انداز، کیا کیا جائے؟ ہندی میں کیا بول رہے ہیں بھائی؟ تو کیا جس نے اللہ کی پرسنتا کا انوسرن کیا ہو اس کے سمان ہو جائے گا جو اللہ کا کرودھ لے کر پھرا اور اس کا آواز نرک ہے۔ اس کے بعد ہو گیا، جو اللہ کا کرودھ لے کر پھرا اور اس کا آواز نرک ہے، اس کا ٹھکانہ جو ہے نرک ہے۔ اچھا، آیت نمبر 163، ہم درجات عند اللہ واللہ بصیر بما یعملون۔ اللہ کے نزدیک دونوں قسم کے آدمیوں میں یعنی بہت بڑا فرق ہے، اور اللہ سب کے اعمال پر نظر رکھتا ہے۔ یعنی ان دونوں کے مطلب وہ جو دو لوگوں کی جو مثال دی گئی نا، ایک جو ہے اللہ کے خوشنودی اور ایک جو ہے جہنم کے خاطر جو کام کرتا ہے، تو اس کی مثال دی گئی۔ دونوں کے درجات میں، دونوں کے گریڈ میں جو ہے کیا ہے، یہاں ڈگریز میں جو ہے فرق ہے، دونوں کے ڈگریز میں فرق ہے۔ ایک ظاہر بات ہے فرق تو رہے گا نا، بھی ایک جنت کی طرف جا رہا ہے، ایک جہنم کی طرف جا رہا ہے، دونوں کے ڈگریز میں تو فرق رہے گا، سیدھی سی بات ہے۔ اور اللہ جو ہے سب کے اعمال پر نظر رکھتا ہے۔ جی ہندی میں کیا بول رہے ہیں؟ اللہ کے پاس ان کی شرینیاں ہیں تتھا اللہ اسے دیکھ رہا ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ جی اچھا، آیت نمبر 164، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اچھا دیکھیں کہ در حقیقت اللہ نے یہ مومنوں پر ایک بہت بڑا احسان کیا ہے۔ کس پر احسان کیا؟ مومنوں پر۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، یعنی ایمان والوں پر اللہ نے بڑا احسان کیا۔ اچھا وہ احسان کیا ہے بھی؟ کہ جب ان میں سے اٹھایا ایک رسول، انہی میں سے جب ان میں اٹھایا ایک رسول، انہی میں سے جو تلاوت کر کے انہیں سناتا ہے اس کی آیات، اور انہیں پاک کرتا ہے، اور تعلیم دیتا ہے انہیں کتاب کی، تعلیم دیتا ہے انہیں کتاب و حکمت کی۔ اور یقیناً اس سے پہلے، یعنی مطلب یہ رسول کے آنے سے پہلے
وہ لازماً کھلی گمراہی کے اندر مبتلا تھے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اچھا تھوڑی دیر کے لیے جن لوگوں کے اندر ایک رسول کو اٹھایا گیا، پہلی بات تو یہ کہانی ہے، بہرحال یہ خود یعنی اپنی طور پر ایک دعویٰ ہے. وہ کہتے ہیں نا سیلف پروکلیمڈ پروفٹ، یعنی خود اپنے آپ کو خود ساختہ طور پر نبی کہنے والی ایک جو ہے بات ہے. تو اب اگر واقعی جس طرح سے کہا جا رہا ہے کہ اللہ نے مومنوں پر بڑا جو ہے احسان کیا. اچھا دیکھیں بھائی، اللہ نے مومنوں پر، تو ہم بھی تو مومن ہیں نا. مان لیں جو ہے دنیا کے جو غیر عرب جو آبادی ہے، خود مسلمانوں کے اندر بھی جو غیر عرب جو نان عرب جو آبادی ہے، ان پر تو ان پر کون سا جو ہے اس میں احسان ہوا بھائی؟ ان پر کیا احسان ہوا؟ ارے ان کو تو جو ہے وہ سوکھے ٹکڑوں پر، اور وہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں بھانت بھانت کے ترجمہ نگاروں کے جو ہے کہ ان کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا، اور جو ہے ان کی ذاتی جو رائے ہے، ان کی جو ذاتی جو ثوابدید پر چھوڑ دیا، ان کے حوالے کر دیا. اللہ نے ہمارے لیے کیا کیا ذرا یہ بتاؤ. تھوڑی دیر کے لیے اگر یہ کہیں کہ اللہ نے ان مومنوں پر جو کہ جو ہے رسول کے زمانے میں تھے، تھوڑی دیر کے لیے اگر ہم اس کو فار دی سیک آف آرگیومنٹ اگر ہم ایسا دیکھتے بھی ہیں، تو ان لوگوں پر اگر احسان ہوا تو شاید ہوا ہوگا، لیکن ہم پر کون سا احسان کیا بتاؤ بھائی؟ اور اگر ہم پر احسان نہیں کیا تو ہم نے قصور کیا کیا؟ ہمارے پاس آج تک نہ تو کوئی رسول آیا نہ کوئی نبی آیا نا. یہ سارا مال جو ہے وہ باسی ہو کر ہم تک پہنچا ہے. کسی کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، کسی کے پاس کوئی جو ہے اس بارے میں کوئی دلیل نہیں ہے کہ واقعی نبی آیا تھا نہیں آیا تھا، یہ رسول واقعی سچا تھا یا نہیں تھا. صرف سنی سنائی باتوں کی بنیاد پر جو ہے ہم تک یہ ساری باتیں پہنچی ہیں نا. آپ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ بھائی دیکھیں، دنیا کے جو 95% جو نان عرب ہیں، ان پر کون سا احسان ہوا آج تک؟ یہ جو ہے یہ عربی اللہ نے کون سا احسان کیا ہم پر؟ اس کا جواب دے سکیں گے یہ لوگ؟ ہمارے پاس کون سا نبی آیا؟ جی کیا بتایا آپ نے؟ پیٹرول. ہاں نہیں پیٹرول بھی ہم پر ڈائریکٹ نہیں نکلانا بھائی. اچھا پیٹرول آنے کی، پیٹرول ہی جو ہے دراصل یہ پیٹرول کی شکل میں احسان کیا، آپ یہ بولنا چاہ رہے ہیں؟ جی. یعنی جو ہے عربوں میں جو پیٹرول نکل آیا، یہ دراصل ان پر، ہاں یہ کہہ سکتے ہیں آپ. یعنی لقد من اللہ علی المؤمنین، یعنی ان کے پاس جو ہے جو پیٹرول ڈالر کی جو کرامات آئی، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے واقعی ان پر احسان ہوا، اور یہ اس احسان سے ہم محروم رہ گئے، ہے نا. یعنی قرآن کا یہ کلیم کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، یہ یعنی نان عرب کے لیے یہ آیت یا پھر اس طرح کا پیغام، یہ رسول، یہ ساری دعوت، یہ سارے جو ہے ڈھکوسلے ہم نان عرب کے لیے تو ہے ہی نہیں نا. ان باتوں سے ان خرافات سے ہمارا کیا لینا دینا بتائیے؟ اور پھر یہ کہنا کہ وہ رسول کی خصوصیت کیا بیان کی جا رہی ہے کہ وہ تم پر جو ہے پڑھ کے سناتا ہے اللہ کی آیتوں کو، اور تمہارا تزکیہ کرتا ہے، تم کو پاک کرتا ہے. اب معلوم نہیں ایک عجیب بات، کیا پاک کرتا ہے بھائی؟ کیا پاک کرتا ہے؟ باہر کا حصہ پاک کرتا ہے یا اندر کا؟ باہر کا حصے کا مطلب یہ ہے کہ تم کو وضو کرنا، منہ دھونا، ہگنا موتنا سکھاتا یہ ہے، یا پھر اندرونی اگر کوئی پاکیزگی سے اس میں کوئی مراد ہے تو یعنی اس کا تعلق واقعی کسی روحانیت سے. تو کون سی روحانیت ہے اسلام میں؟ مجھے یہ بتاؤ، کون سی پاکیزگی ہے؟ یعنی انسان کا اگر اندرون پاک ہو جائے تو وہ ہر انسان سے محبت کرنے لگتا ہے نا. یعنی کہیں وہ بھید بھاؤ میں مبتلا نہیں ہوتا، کہیں یہ نہیں دیکھتا کہ سامنے والا میرے مسلک یا میرے فرقے یا پھر میرے مذہب، میرے دین، میری سوچ سے ملتا ہے یا نہیں ملتا. وہ انسان نہیں بلکہ وہ جانوروں سے بھی پیار کرنا چاہتا ہو، ہر جان سے. ظاہر بات ہے، ہر جان سے، ہر کسی کو جو ہے اپنی جگہ پر رکھنا چاہتا ہے، اور اپنے آپ کو دوسرے کی جگہ پر رکھنا چاہتا ہے. اس لیول پر آ کر جو ہے وہ اس کے اندر یہ اس طرح کی میل ملاپ، اس طرح کا رویہ آ جاتا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس آئیڈیالوجی کو ماننے کے بعد انسان کے اندر کرختگی، انسان کے اندر شدت، انسان کے اندر کٹرتا آ جاتی ہے. اب یہ ظاہر بات ہے، ہم شروع سے پڑھ رہے ہیں قرآن کو، آپ نے دیکھا ہے کہ جا بجا قرآن نے کٹرتا کی بات کی.
جو اس کی آئیڈیالوجی کو نہیں مانتے اس کو کافر کہنا اور ان کے ساتھ کٹرتا کا رویہ، ان کے ساتھ کٹرتا کا برتاؤ رکھنا، یہ قرآن کا بار بار حکم ہے۔ تو مجھے یہ بتائیے کہ ایک انسان کا اندرون، اس کا اندر کا حصہ اگر واقعی پاکیزہ ہو جائے تو کیا کوئی شخص ایسا کر سکتا ہے بھلا؟ کسی کے ساتھ وہ نفرت کا معاملہ کر سکتا ہے، کسی کے ساتھ کراہیت والا معاملہ کر سکتا ہے، کسی کے ساتھ بغض و عناد اور دشمنی کا رویہ اپنا سکتا ہے؟ نہیں نا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس کتاب کو اور اس اسلام کی اس آئیڈیالوجی کو ماننے والوں کے اندر یقینی طور پر کٹرتا ہوتی ہے، اور بلکہ میں یہ کہوں کہ اگر ان کے اندر کٹرتا نہیں ہے تو وہ صحیح معنی میں قرآن کے مومن نہیں ہیں، صحیح معنی میں ان کو قرآن کا یا اسلام کا پتہ نہیں ہے، کیونکہ اسلام وہی ہے جو قرآن کے اندر ہے۔ جس طرح سے جو ہے جیسا کچھ اسلام یا قرآن بتاتا ہے اس کو فالو کرنے والے ہی صحیح معنی میں مومن ہیں۔ تو اس کا مطلب یعنی اسلام یا قرآن کا تعلق انسان کے اندرون یا اس کی اندرونی تزکیے سے نہیں ہے نا، بلکہ اس کی برین واشنگ سے ہے۔ آپ یہاں پر تزکیہ کے معنی کوئی اندرون کی صفائی نہیں، بلکہ اس کی برین واشنگ، یعنی ان کی برین واشنگ کرتا، آپ ایسا کہہ سکتے ہیں۔ یعنی وہ اللہ کی آیتیں، یعنی وہ رسول کیا ہوتا ہے جو اللہ کی آیتیں تم پر پڑھ کر سناتا ہے اور تمہاری برین واشنگ کرتا ہے اور تم کو سکھاتا ہے، یعنی الکتاب کی جو کٹرتا ہے، الکتاب کے اندر جو ٹوٹکے بتائے گئے ہیں، الکتاب کے اندر جو ہے جو تمہیں وہ چٹکلے بتائے گئے ہیں جن کو اپنا کر تم اپنی جو ہے ایک مومنانہ اینٹیٹی کو تم جو ہے برقرار رکھ سکو۔ تم نہ ماننے والوں کے ساتھ تمہیں کیا کرنا ہے، یہ ساری جو ہے تمہیں یہ ساری باتیں، یہ انداز، یہ جو ہے یہ اس طرح کا رویہ تمہارے اندر جو ڈالتا ہے، یہ ہے اصل میں حکمت۔ اور کتاب کیا ہے وہ بتاتا ہے، کتاب کی تعلیم دیتا ہے کہ کتاب تمہیں کیسا رہنے کا کہہ رہی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ساری باتیں، ان کا روحانیت یا جو ہے اندرونی تزکیے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تزکیے کا مطلب بھی قرآن کی نظر میں کیا ہے؟ برین واشنگ، یعنی ایک خاص آئیڈیالوجی کو لے کر قرآن آپ کی جو ہے برین واشنگ کر رہا ہے۔ بھئی قرآن یہ تو کہیں نہیں کہتا نا کہ دیکھو بھئی آپ کے آس پاس میں اگر کوئی نہیں ماننے والے ہیں اس آئیڈیالوجی کو، ان کے ساتھ بھی تمہیں جو ہے ایک محبت کا، بھائی چارے کا معاملہ کرنا چاہیے، کیونکہ بہرحال اگر کوئی مانتا ہے تو بھی جو ہے اس کا اجر اللہ کے ہاتھ میں ہے، اگر کوئی اس کتاب کو، اس آئیڈیالوجی کو نہیں مانتا تو اس کا بھی فیصلہ خود اللہ کرے گا۔ ہم انسانوں کو یہ چاہیے کہ ہم سارے انسانوں کے ساتھ اب بھائی چارے کے طور پر رہیں، مگر قرآن ان کو یہ تعلیم نہیں دیتا نا، ہر جگہ برین واشنگ کر رہا ہے۔ تو برین واشنگ ہی کو آپ جو ہے تزکیہ کہتے ہیں۔ تزکیہ اس کے علاوہ اور ہے کیا بتاؤ؟ دوسروں کے خلاف نفرت و عداوت کو جو ہے ابھارنا، اس کو تزکیہ کیسے کہہ سکتے ہیں آپ؟ یہ اندرون کی صفائی آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ یہ سیدھے برین واشنگ ہے۔ جی ہندی میں کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ نے ایمان والوں پر اپکار کیا ہے کہ انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان کے سامنے اللہ کی آیاتیں پڑھتا ہے، انہیں شدھ کرتا ہے تتھا انہیں پستک، قرآن اور ہمت، سنت کی شکشا دیتا ہے، یدیپی وہ اس سے پہلے کھلے کپت میں تھے۔ اچھا دیکھیے اس میں انہوں نے کچھ شبدوں کا اپنے طور پر جو ہے، پہلی بات تو حکمت کے معنی، یہ جو ہے حکمت کے معنی سنت کر رہے ہیں۔ حکمت کے معنی سنت کیسے ہوگا بھی؟ یعنی پستک کے بعد انہوں نے کیا کہا؟ قرآن۔ پستک کے بعد پستک کو انہوں نے قرآن کہا، حالانکہ قرآن نہیں ہے یہاں پر۔ اس کے بعد الحکمت کے لیے وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ سنت اس میں ہے نہیں۔ اور اس کے بعد وہ جو کہہ رہے ہیں، شکشا کہاں دی بھائی؟ پروفٹ نے سنت کی شکشا دی ہی نہیں نا۔ نہیں، یہی تو ہم کہنا چاہ رہے ہیں نا۔ دیکھیں یہ ترجمہ نگار اپنے عقیدے قرآن کے اندر انڈیل دیتے ہیں۔ اب اس کے پڑھنے والے سمجھتے ہیں کہ بھئی اگر ان کے علماء کی زبان پر سنت کا لفظ آ رہا ہے تو اس کا مطلب قرآن سے یہ بات جو ہے کنفرمڈ ہے۔ ان کو تو یہی لگتا ہے، ان کو کیا پتا کہ ایکچوئل ٹیکسٹ میں کیا ہے اور کیا نہیں ہے، ان کو تو نہیں پتا نا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اور یہ تزکیے کی کیا معنی لے رہے ہیں؟ وہ شدھ کرنا۔
اچھا شدھ کرنا کیا ہوتا ہے بھائی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پیورلی عرب غلامی کے اندر جو ہے اس کو جو ہے وہ اس کا بپتسمہ لے رہا ہے، وہی بپتسمہ ہی ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ اس کو پوری طرح سے یہ اس سانچے میں جو ہے اس کو ڈھالا جا رہا ہے. دیکھیں بھائی، تو مومن ہے اللہ کا، اس کے رسول کا، اس کی کتاب کا اور اس کے عقائد کا، جسے ہم آخرت کہتے ہیں. تو اب تجھے کیسا رہنا ہے، اور جو لوگ ان عقائد کو نہیں مانتے ان کے ساتھ تیرا کیا رویہ ہونا چاہیے. تو یہی اس معاملے میں شدھتا یہی ہے کہ ایک مومن کو اس طرح کی برین واشنگ کے ذریعے سے اس کو شدھ کیا جاتا ہے. شدھی کرن کہیں گے، آپ کیا کہیں گے اس کو؟ جی شدھی کرن. اچھا شدھی کرن. تو دیکھیے اب یہاں آیت نمبر 165، اولما اصابتکم مصیبۃ قد اصبتم مثلیھا قلتم انا ھذا قل ھو من عند انفسکم ان اللہ علی کل شیء قدیر. اور یہ تمہارا کیا حال ہے کہ جب تم پر مصیبت آ پڑتی تو تم کہنے لگے کہ یہ کہاں سے آئی، حالانکہ جنگ بدر میں، اب یہاں پر جو ہے جنگ بدر کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے، لفظ بدر آیا ہی نہیں. انہوں نے جنگ بدر میں اس سے دوگنی مصیبت تمہارے ہاتھوں فریق مخالف پر پڑ چکی ہے. اے نبی ان سے کہو یہ مصیبت تمہاری اپنی لائی ہوئی ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اچھا اب یہاں دیکھیے کہ جو ہے یہ مودودی صاحب کا ترجمہ ہے، انہوں نے 1 2 3 4 جو ہے اس کے لیے وہ فٹ نوٹ دے دیے. اب یہ ڈاکٹر اسرار احمد وہ کیا کہہ رہے ہیں دیکھیے، اور کیا جب تم پر ایک مصیبت آئی جبکہ تم ان سے دوگنی مصیبت ان کو جبکہ تم اس سے دوگنی مصیبت ان کو پہنچا چکے تو تم کہنے لگے لگا دیے نو جی بریکٹ کتنے لگا دیے نو لگائیں گے نا جالندری صاحب بھی، ارے پورے ایک جملے کے بعد ایک بریکٹ، ایک جملے کے بعد ایک بریکٹ. اچھا مولانا وحید الدین خان صاحب جو ہے بریکٹ ذرا کم لگاتے ہیں وہ، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اور جب تم کو ایسی مصیبت پہنچی جس کی دوگنی مصیبت تم پہنچا چکے تھے. یعنی مطلب یہ ہے کہ اب مسلمانوں پر ایک مصیبت آئی، مطلب یہ ہے کہ کوئی کریٹیکل سچویشن آ گئی، تو قرآن کو کہہ رہا ہے کہ بھئی یہ کریٹیکل سچویشن تم کافروں کے اوپر دگنی دے چکے ہو. آلریڈی تم دگنی کافروں کو دے چکے ہو، اور تمہارے پاس اکھیری جو ہے مصیبت آ گئی تو تم گھبرا رہے ہو. تم نے کہا کہ یہ کہاں سے آ گئی، یہ مصیبت کہاں سے آ گئی، یہ تمہارے اپنے پاس ہی سے ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر جو ہے قدرت رکھتا ہے. اولما اصابتکم مصیبۃ قد اصبتم مثلیھا قلتم انا ھذا. یعنی مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کو کوئی مشکل پیش آئی تو انہوں نے کہا یار یہ کہاں سے آ گئی مصیبت. تو اب اس میں کہا جا رہا ہے کہ اس طرح کی مصیبت تم کافروں کو دگنی مصیبت تم دے چکے ہو، آلریڈی دے چکے ہو. قد اصبتم مثلیھا، تو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ سب کچھ جو بھی ہے یہ مصیبت بھی تمہارے اپنے اندر کی، تمہارے ہاتھوں ہی کی ہے، بے شک اللہ جو ہے ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. ہندی میں کیا کہہ رہے ہیں؟ تتھا جب تمہیں ایک دکھ پہنچا جبکہ اس کے دگنا دکھ تم نے انہیں پہنچایا ہے تو تم نے کہہ دیا کہ یہ کہاں سے آ گیا. اے نبی کہہ دو یہ تمہارے پاس سے آیا ہے، واستو میں اللہ جو چاہے کر سکتا ہے. واستو میں اللہ جو چاہے کر سکتا ہے. تو اللہ اتنا کنفیوز کر رہا، مطلب اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، تو اتنا کنفیوز کر رہا اللہ کہ ایک بار ڈھنگ سے سمجھا رہا نہیں تم کو. پورے قرآن میں اس کا یہ رویہ ہے بھائی، سمجھا اللہ کہیں بھی نہیں سکتا، ہر بار یہ گول مول باتیں کرتا ہے. اچھا آیت نمبر 166، وما اصابکم یوم التقى الجمعان فباذن اللہ ولیعلم المؤمنین. اور جو بھی مصیبت تم پر آئی ہے اس دن جب دونوں لشکر آپس میں بھڑ گئے تھے وہ اللہ کے اذن سے آئی تھی، اور یہ اس لیے تھی کہ اللہ ظاہر کر دے ایمان والوں کو. یعنی اللہ مطلب مومن کون ہے اس بات کو جان جائے. سمجھو
وحید الدین خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ اور دونوں جماعتوں کی مدبھیڑ کے دن تم کو جو مصیبت پہنچی وہ اللہ کے حکم سے پہنچی اور اس واسطے کہ اللہ مومن کو جان لے. یعنی اللہ جو ہے جانتا نہیں بلکہ جو ہے ایسا کرنے کے بعد جانتا ہے. مٹبھیڑ کے بعد اللہ تعالیٰ کو سمجھ میں آیا, مٹبھیڑ کے بعد اللہ کو جو ہے یہ جانکاری ہوتی ہے. سننا مٹبھیڑ ہونا ضروری ہے. جی ہندی میں کیا کہہ رہے ہیں؟ تتھا جو بھی آپدا دو گروہوں کے سمکھ ہونے کے دن تم پر آئی تو وہ اللہ کی انومتی سے آئی تاکہ وہ ایمان والوں کو جان لے. اچھا آیت نمبر 167 وَلْيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ. اچھا اب دیکھیں قرآن کی تقریباً ہر آیت یا ہر صفحے پر, ہر پیج پر آپ کو یہ کفر اور ایمان, یہ قتل, یہ موت, یہ مار دھاڑ, یہ نفرت, یہ کراہیت, یہ جو ہے عذاب, یہ عقاب, یہ جنت, یہ جہنم, آپ کو کل ملا کر یہی ملے گا. اور انہی باتوں کو پورے قرآن میں جو ہے ریپیٹ کیا گیا. اس کے علاوہ اگر آپ پوچھیں کہ بھی قرآن میں ہے کیا, تو اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. اگر آپ کو کہیں اگر جو ہے وہ پرانے نبیوں کے, پرانے لوگوں کے قصے کہانیاں جو ملیں گے, وہ تو قصے کہانیاں ہیں, ان میں بھی جو ہے یہی ایمان اور کفر کی جو ہے جھگڑے رہتے ہیں, اور پھر کل ملا کر وہ کہانیاں ہیں. اگر ان کہانیوں کو ہٹا دیا جائے, یہ ساری تکرار کو ہٹا دیا جائے, یہ مار دھاڑ خون خرابی کو ہٹا دیا جائے, تو اب اگر واقعی جسے آپ کام کی باتیں کہنے, وہ بھی مجھے نہیں لگتا کہ واقعی کوئی کام کی باتیں ہیں. اگر ایسا لگتا بھی ہے تو میں بہت احتیاط سے کہہ سکتا ہوں کہ شاید وہ 2% بھی نہیں. قرآن میں کام کی باتیں شاید 2% بھی نہیں ہیں. باقی 98% فضول بیکار جو ہے باتوں سے بھری پڑی ہے کتاب, فضول بیکار باتیں. اور ہم دیکھ رہے ہیں نا, یعنی روزانہ ہی ہم اس کا تجزیہ کر رہے ہیں, ہم اس کا موازنہ کر رہے ہیں, اور ہم یہ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بھئی اس میں کہیں کوئی کام کی بات نکل آئے واقعی, جس سے یعنی جس آیت پر ہم رک جائیں اور وہاں غور کرنے پر مجبور ہو جائیں. عبدالحمید صاحب آپ مجھے سچ بتائیے کہ ایسی کوئی آیت آپ کو اتنے سارے سفر میں نظر آئی جس پر آپ یقینی طور پر آپ رک جاتے اور کہتے کہ نہیں بھئی یہاں ہمیں رک کر جو ہے غور کرنا ہے کہ واقعی یہ جو ہے, یہ لگ رہا ہے کہ یہ واقعی کوئی غیر معمولی کوئی ذات کی طرف سے آیا ہے یہ کلام, اور جو ہے اس کو ہم خالق کائنات کہہ سکتے ہیں. ایسا کوئی بیان آپ کو نظر آیا؟ اچھا یہ اس کا ترجمہ یہ بتا رہے ہیں. اور منافق کون؟ وہ منافق کہ جب ان سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کی راہ میں جنگ کرو یا کم از کم اپنے شہر کی مدافعت ہی کرو, تو کہنے لگے کہ اگر ہمیں علم ہوتا کہ آج جنگ ہوگی تو ہم ضرور تمہارے ساتھ چلتے. یہ بات جب وہ کہہ رہے تھے اس وقت وہ ایمان کی بنسبت کفر سے زیادہ قریب تھے. ٹھیک ہے, ایمان کی بنسبت کفر سے زیادہ قریب تھے. یعنی مطلب یہ ہے کہ ایمان اور کفر جو ہے دو کچھ کیا کہتے ہیں اس کو, کوئی ایسے سنگ میل ہیں, کوئی ایسے وہ کیا کہتے ہیں آپ اس کو, کوئی لینڈ مارکس ہیں. سننا آپ سمجھ رہے ہیں کہ ایمان اور کفر اصل میں یہ دو لینڈ مارک ہیں. یعنی ایک لینڈ مارک جس کا نام ایمان ہے, دوسرے کا نام کفر ہے. تو مان لیں اگر کوئی شخص کوئی اس طرح کی بات کر رہا ہے تو وہ ایمان کے مقابلے میں جو کفر کا جو لینڈ مارک ہے اس کے زیادہ قریب ہے. آپ سمجھ رہے, انداز بھی دیکھو, بات کرنے کا طریقہ دیکھیں کہ جو وہ کیا ہے. جب وہ یہ بات کہہ رہے تھے اس وقت وہ ایمان کی بنسبت کفر سے زیادہ قریب تھے. وہ اپنی زبانوں سے وہ باتیں کہہ رہے تھے جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی, اور جو کچھ وہ دلوں میں چھپاتے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے. جی کچھ سمجھ آئی آپ کو بات؟ جی, دونوں کو کمپٹیشن ہے ایمان کا اور کفر کا.
اللہ تعالیٰ نے لگایا ہوا. اور اللہ میاں کے نزدیک جو ہے یہ کفر اور ایمان گویا کے دو لینڈ مارک ہیں. مثال کے طور پر دو کوئی نشان بنا دیے گئے. یہ نشان کس کا ہے بھائی؟ یہ ایمان کا نشان ہے. اور یہ نشان کس کا ہے؟ کفر کا. اب کچھ لوگ اگر بات کریں تو جو ہے وہ مان لیں اگر ان کی باتیں ایمان کے قریب ایمان جیسی ہیں تو ان کے بارے میں کہا جائے گا کہ وہ ایمان کے قریب ہیں. اب اگر کچھ لوگ مان لو کچھ ایسی باتیں کریں وہ جو ایمان سے نہیں کے قریب نہیں ہے بلکہ کفر کے قریب ہیں تو وہ کہا جائے گا کہ وہ کفر کے لینڈ مارک کے قریب ہے. اس میں جو الفاظ آئے ہیں دیکھیے کہ ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، یعنی ان کا جو ہے ان کی باتیں اصل میں وہ کفر کے قریب تھیں، ایمان کے قریب نہیں تھی. گویا کہ قرآن کے نزدیک ایمان اور کفر کیا ہے؟ دو لینڈ مارک ہے نا. اور ہمیشہ قرآن ان کو انہی لینڈ مارکس کی بنیاد پر چیک کرے گا کہ کون آدمی ایمان کے قریب ہے، کون آدمی کفر کے قریب ہے. اس کے علاوہ اس کے پاس ناپنے تولنے کا کوئی پیمانہ، کوئی جو ہے کوئی زاویہ، کوئی اور کچھ بھی نہیں ہے، کوئی کسوٹی نہیں ہے. صرف یہ دیکھے گا کہ یہ ماننے والا ہے یا نہیں ماننے والا ہے، اس کے دل میں ایمان ہے یا کفر ہے. کفر ہے تو وہ ہمارا نہیں ہے، ایمان ہے تو وہ ہمارا ہے، بس ختم. یہاں اس کا رویہ، یہاں اس کی جو ہے اس کی سوچ، یہاں وہ کوئی معنی، کوئی قیمت نہیں رکھتی. ساری کی ساری قیمت کفر اور ایمان کو لے کر ہی جو ہے طے کی جائے گی. یہ ہے قرآن کا انداز، یہ ہے اسلام کی اصل جو ہے آئیڈیالوجی. جی ہندی میں کیا بول رہے ہیں؟ ہندی والے کہہ رہے ہیں اور تاکہ انہیں جان لے جو منافق ہے، جب ان سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کی راہ میں یدھ کرو اتھوا رکشا کرو، تو انہوں نے کہا کہ یدی ہم یدھ ہونا جانتے تو اوشیہ تمہارا ساتھ دیتے. وہ اس دن ایمان سے ادھک کفر کے سمیپ تھے. وہ اپنے مکھوں سے ایسی بات بول رہے تھے جو ان کے دلوں میں نہیں تھی، تتھا اللہ جسے چھپا رہے تھے وہ ادھک جانتا ہے. کیا باتیں ہیں، نہیں واقعی کتنی اپیل کر رہی ہیں. دیکھیں قرآن کی باتیں آپ واقعی سوچ میں آپ کو اپیل کر رہی نہیں کر رہی ہے؟ بتائیے. اللہ کا کلام ہے، ایک لفظ اللہ کی طرف سے ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے تو یقیناً آپ کے دلوں کو جو ہے جھنجھوڑا جا رہا ہے نا. اس میں نہیں جھنجھوڑا جا رہا ہے نا. اچھا آپ دیکھیے آیت نمبر 168. الذین قالوا لاخوانہم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین. ہر آیت میں تقریباً ہر آیت میں قتل و قتال، موت، مار دھاڑ، کفر اور ایمان کی جو ہے کا چرچا ہے. اب اس میں بھی جو ہے قتلوا کا لفظ آیا. یہ وہی لوگ ہیں جو خود تو بیٹھے رہیں اور ان کے جو بھائی بند لڑنے گئے اور مارے گئے ان کے متعلق انہوں نے کہہ دیا کہ اگر وہ ہماری بات مان لیتے تو نہ مارے جاتے. ان سے کہو کہ اگر تم اپنے قول میں سچے ہو تو خود تمہاری موت جب آئے اسے ٹال کر دکھا دینا. اچھا دیکھیں آپ نے جو ہے یقیناً اس بات کو محسوس کیا ہوگا کہ ہمارے چینل پر بہت سے مومن بھائی آ کر وہ کچھ اور نہیں، وہ ادھر ادھر سیدھا جو ہے ڈائریکٹ یہ پوچھتے ہیں کہ بھائی تم لوگ اتنے اگر جو ہے اتنے وہ ہیں، تم واقعی ترم خواہ ہیں تو اپنی موت کو ٹال کر دکھاؤ. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہی ہے. قل فادرؤوا عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین. اصل میں یہ بات قرآن کہہ رہا ہے اور قرآن کی اسی بات کو ہمارے مومن بھائی جو ہے دہراتے ہیں. ارے بھائی وہاں کیا باتیں کی جا رہی ہے، کچھ وہ سب ساری باتیں ہٹ کر اب جیسا ہم نے پچھلے اتنے عرصے سے جو کچھ سارا جو ہے جو ہم نے پیش کیا دنیا کے سامنے، ہمارا جو نیریشن ہے، ہم جو کچھ پیش کرتے ہیں وہ ان تمام باتوں کو ایک طرف وہ کچڑی یعنی مطلب کچرے کے جو ہے اس کو کچرے دانے میں ڈال کر وہ صرف آپ سے یہ پوچھیں گے کہ بھئی ٹھیک ہے اب اگر تم لوگ واقعی اتنے ترم خواہ ہیں تو اپنی موت کو جو ہے ٹال کر دکھاؤ. اب بتائیں. ارے بھائی ان تمام یہ موت کو ٹال کر دکھانا، موت کو کون ٹال سکتا ہے بھائی؟ خود ان کا نبی نہیں ٹال سکا نا. ٹال سکا؟ اتنی ڈینگیں مارنے کے بعد، اتنے سارے دعوے کرنے کے بعد بھی خود نبی اپنی موت کو نہیں ٹال سکا نا.
یعنی اپنی ان کا نبی ایسے حالات میں، ایسی کیفیت میں وہ جو ہے وہ موت کے قریب چلا گیا، موت ہو گئی، جو ابھی کتنے کام ادھورے پڑے تھے. قرآن کی نہ کوئی جمع و تدوین ہوئی، نہ اس کی جو ہے ترتیب اور نہ اس کا کوئی نظم و ربط اس کی جو ہے ترتیب ہو سکی، اور نہ قرآن کو جو ہے ایک کتابی شکل بھی نہیں دی جا سکی. اس سے پہلے اس کی موت ہو گئی. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ کہنا کہ جو ہے تم اپنی موت کو ٹال کر دکھاؤ، کتنی بچکانہ بات ہے، کتنی بچکانہ بات ہے. نہیں، یہ موت کو ٹالنے کا ایمان سے اور اللہ سے کیا لینا دینا؟ اب دیکھیں بات، یعنی مطلب وہی تو ہے نا. دیکھیں قرآن کے بیانات، قرآن کا انداز اسی طرح سے الٹ اپ ہوتا ہے، اٹھ پٹانگ بات، آئیں بائیں شائیں ٹائیں والا انداز ہوتا ہے. ارے بھائی تم کوئی لاجک پیش کرو، تم واقعی آپ ہماری عقلوں کو اپیل کرو، ہم غور کرنے پر مجبور ہو جائیں تمہارے جو ہے تمہارے انداز سے، تمہارے جو ہے جو ایویڈنسز سے. تم جو باتیں کر رہے ہو واقعی ہمیں لگے کہ یار جو ہے یہ واقعی ایسی باتیں ہیں جن پر ہمیں غور کرنا چاہیے. وہ سب تو کچھ بھی نہیں. یعنی جہاں کہیں بھی ایسی کوئی بات ہوگی تو اسی طرح کا ایک بھونا سا انداز اپنایا جائے گا. قُلْ فَادْرَؤُوا عَنْ أَنفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. یعنی تم لوگ اگر واقعی اتنے سچے ہو، ارے بھائی سچے ہونے کا دعویٰ تو تم کر رہے ہو نا. کیا ہم نے کوئی سچے ہونے کا دعویٰ کیا؟ عبدالحمید صاحب، کیا آپ نے یا میں نے کوئی نبی ہونے کا دعویٰ کیا؟ ہم نے تو کوئی دعویٰ نہیں کیا نا بھی. ہم تو صرف ان کے دعووں کو پرکھ رہے ہیں، اور ان کے دعووں کی بنیاد پر جو دنیا میں جو ہے جو خون خرابہ ہو رہا ہے، جو کٹرتا پھیل رہی ہے، ہم اس پر بات کر رہے ہیں. ارے بھائی ہمارا کون سا دعویٰ ہے؟ الٹا ہم پر یہ کہنا ہے کہ جو ہے قُلْ فَادْرَؤُوا عَنْ أَنفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. ارے بھائی کیا یہ لوگ جو ان کی مخالفت کر رہے تھے یا پھر ان کا کفر کر رہے تھے، کیا انہوں نے کوئی دعویٰ کیا تھا؟ انہوں نے یہ کہا تھا کہ یعنی ہم نبی ہیں؟ کیا انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم پر جو ہے کوئی وحی نازل ہوتی ہے، ہمارے پاس کوئی فرشتہ آتا ہے؟ کیا انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ جو ہے ہم خدا کے جو ہے کوئی محبوب ارے یہ سارے دعوے کس نے ہیں؟ کس کے دعوے ہیں؟ یہ دعوے کون کر رہا ہے؟ تو میں اب سوچئے کہ جو دعویٰ کر رہا ہے اصل میں دلیل کا لانا بھی اس کے ذمہ ہے نا، اس کے کندھوں پر ہے. اب الٹا جو ہے سامنے والوں سے یہ کہنا کہ قُلْ فَادْرَؤُوا عَنْ أَنفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. ارے بھائی تم لوگ اگر واقعی اپنی بات میں تم اگر سچے ہو تو تم جو ہے موت کو ٹال کر دکھاؤ. آپ ذرا سوچئے، یعنی قرآن کا انداز آپ دیکھیے کس قدر یعنی خرافاتی. کتنا مسلمانوں کو موت نہیں ہے. میں وہی تو کہنا چاہ رہا ہوں نا بھائی، مسلمانوں کے غیر مسلمان مرتے نہیں بھائی. مسلمانوں کی بات تو چھوڑیے، مسلمانوں کے منہ بولے نبی کو موت نہیں آئی. اور اتنی عبرتناک موت آئی نا، اتنی دردناک، اتنی اذیت ناک نہیں آئی. موت آئی بلکہ تم زہر دے کے مارا گیا نا تم کو اپنوں کے ذریعے سے. پھر موت بھی آئی، وہ بھی اتنی دردناک، اتنی جو ہے عبرتناک موت آئی. اور وہ بھی جو ہے یعنی دعوے کون کر رہا ہے بھلے یہ بتاؤ. یہ دیکھیں جو کفر کا، ان کے مطابق جو کفر کا راستہ اختیار کیے ہوئے ہیں، دعویٰ وہ کر رہے ہیں، یا پھر یہ شخص جو اپنے آپ کو نبی کہہ رہا ہے یہ دعویٰ کر رہا ہے. دعویٰ کون کر رہا ہے؟ موت کو ٹال کر دکھاؤ اگر تم سچے ہو. تو اگر تم سچے ہو تو یہ اصل میں یہی بات ان پر جو ہے الٹ. بھئی اگر تم واقعی نبی ہو تو تم موت کو ٹال کر دکھاؤ. ہم یہ کہہ سکتے ہیں نا؟ یہ کہہ سکتے نہیں. بالکل بھئی اس وقت کے لوگ یہ ضرور کہہ سکتے تھے مگر ان کو کہنے کا موقع نہیں دیا گیا نا. یہاں پر تو دادا گیری تھی، غنڈہ گردی تھی. ہو سکتا ہے انہوں نے کہا بھی ہوگا لیکن ان کی باتیں ہم تک نہیں. بھئی دیکھیں انہوں نے کہا بھی ہوگا تو ہم تک ان کی باتیں پہنچی کہاں پہنچی بتائیے. دیکھیں اسلام ٹوٹلی A to Z اگر آپ جو ہے اس کا مطالعہ کریں گے، میں آپ سے کہوں گا کہ اسلام کا جتنا نیریشن ہے وہ سارا کا سارا ون سائیڈڈ ہے. آپ کو معلوم ہے؟ اچھا ایسا ہوا بھی ہوگا نا سچ والا جی؟ ایسا ہوتا بھی نا کہ بھائی کسی کے اوپر گولی چلائی جاتی، وہ اس کو کندھے کو لگ کے چلے جاتی جی، یا ایک بہت بڑا موت کا اس کو کسی کے قتل کا منصوبہ رچا جاتا لیکن وہ آدمی بچ جاتا. مطلب وہ موت سے بچ گیا نا. اس کا مطلب یہ ہے اس وقت
یعنی جس دن جو ہے اس کو مارنے کا منصوبہ بنایا گیا تھا باقاعدہ بہت بڑے پیمانے پر، اب اگر مان لو کہ جو ہے وہ اس دن ان کی ساری سازشوں، ان کی ساری کوششوں کے باوجود وہ اگر وہ شخص نہیں مر سکا تو اس کا مطلب وہ اپنی موت کو ٹال کر دکھا دیا نا، دکھا دیا، بات ختم ہو گئی، وہ جیت گیا۔ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اسلام کے معاملے میں آپ کو جتنی بھی معلومات ملی ہیں، میں اپنی کتاب میں نے یہی بات کو بہت زور دے کر کہا ہے، اسلام کے بارے میں پوری دنیا میں جیسی کچھ بھی شناسائی، جتنی بھی معلومات آج پوری دنیا کے پاس ہے، وہ ساری کی ساری ون سائیڈڈ ہیں، یک طرفہ ہیں، اور ساری کی ساری ان کا تعلق ایک ہی کتاب سے ہے، اور اس کا نام ہے سیرت النبویہ لابن ہشام۔ اس کے علاوہ پوری دنیا میں اسلام کے حوالے سے کہیں کوئی معلومات، کوئی تاریخ نہیں ہے، سارا کا سارا اے ٹو زیڈ معاملہ جو ہے ون سائیڈڈ ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ جو ہے بنو قریظہ کی آپ بات لیتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی بنو قریظہ کے بارے میں جیسا کچھ بھی ہم تک پہنچا ہے کہ اب میں اس لیے چونکہ تاریخ کے معاملے میں اس لیے بھی کہتا ہوں کہ بھئی میں اس پر پوری طرح سے تکیہ نہیں کرتا، اور یہی وجہ ہے کہ میں عام طور پر قرآن کے متن ہی کی بنیاد پر اسلام کے بارے میں بات کرتا ہوں، مگر کہیں کہیں اگر جو ہے کچھ موقع آ جاتا ہے، کوئی ضرورت پڑ جاتی ہے تو کچھ ریفرنس دے دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ مگر آپ دیکھیں کہ بنو قریظہ کے معاملے میں بھی اگر آپ دیکھیے کہ جتنی باتیں ہم تک پہنچی ہیں، کیا آپ کے پاس خود بنو قریظہ والے یا پھر بنو قریظہ کے آس پاس، مان لیجئے بنو قریظہ کے ساتھ یہ جو کچھ ہوا تو اس زمانے میں اس علاقے میں اور دوسرے یہودی بھی تو تھے ہوں گے نا، اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ یہودی مسلمانوں کے مقابلے میں کئی ہزار گنا زیادہ پڑھے لکھے تھے شروع سے، تو کیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ انہوں نے کچھ نہیں لکھا ہوگا اپنے بارے میں؟ نہیں لکھا ہوگا، بالکل ان کی اتنی بڑی تعداد مار دی گئی۔ یعنی دیکھیں میں بالکل ایک نیچرل بات کر رہا ہوں، نیچرل سوال کر رہا ہوں، کیا انہوں نے اپنے بارے میں لکھا ہوگا؟ نہیں لکھا ہوگا، جبکہ وہ لکھنا جانتے ہیں، بالکل لکھا۔ اچھا مجھے بتائیے کہ وہ سب ان کا لکھا ہوا کہاں ہے؟ کہاں ہے؟ نہیں ہے ان کے پاس، یعنی ہے نا، سوال ہے نہیں، بتائیے۔ اب اگر نہیں ہے تو ان کو مٹانے والے، ان کا خرد برد کرنے والے، ان کو جو ہے ان کو پوری طرح سے، یعنی یہ سب اس کے اصل مجرم کون ہیں؟ کون ہیں؟ یہ سوالات ہیں نا، مجھے بتائیے کہ علماء اسلام کے سامنے اصلاح کے سوالات کون اٹھاتے؟ بتاؤ کون اٹھاتا؟ ارے بھائی اسلام کا سارا نیریشن ہمارے پاس ون سائیڈڈ پہنچا ہے، حالانکہ کسی بھی بات کو جب آپ دیکھیں گے تاریخی لحاظ سے، نہیں تو سچ والا جی آج بھی آپ دیکھیے نا، بڑے سے بڑا اسکالر جو ہے تو ون وے بولتے رہتا ہو، کوئی کمیونیکیشن میں وشواس نہیں رکھتے ہو۔ ہاں مونولوگ ہے، وہ مونولوگ ہے بھئی، ڈائلاگ کا ان کے پاس کوئی کلچر ہی نہیں رہا نا، ان کے پاس ڈائلاگ کا کلچر نہیں رہا۔ اسلام ڈے ون سے مونولوگ پر جو ہے بلیو کرنے والا ہے، ڈائلاگ کی بات نہیں کرتا، ڈائلاگ کو ایکسپٹ نہیں کرتا۔ آپ دیکھیں گے کہ مسجد کے ممبر پر جو ہے جب ٹھہر کر خطیب یا ملا کچھ بولنے لگتا ہے تو وہ صرف اکیلا بولے گا اور ون سائیڈڈ بولے گا، اور سارے کے سارے لوگ جو اس کے سامنے بیٹھے ہیں بھری محفل، یعنی مطلب مسجد کی جو ہے پورے جو ہے اس میں کھچا کھچ لوگ بھرے ہوتے ہیں، سارے لوگ۔ اچھا بتائیے کہ ان میں ڈاکٹرز بھی ہیں، ان میں انجینئرز بھی ہیں، ان میں جو ہے لیکچررز بھی ہیں، ان میں پروفیسرز بھی ہیں، ان میں جو ہے شہر کے بڑے جو ہے یعنی بڑے بڑے لوگ ہیں، امیر کبیر لوگ ہیں، لیکن کسی کی مجال ہے کہ اس بھری محفل میں، اس مجمع میں سے ایک آدمی اٹھ کر یہ کھڑا ہو اور وہ ملا سے پوچھے کہ ملا جی آپ یہ جو کچھ کہہ رہے ہو اس کا کیا ثبوت ہے آپ کے پاس؟ کوئی پوچھتا ہے کوئی؟ بالکل۔ پہلی بات تو یہ جرأت، یہ حوصلہ کسی کے پاس نہیں ہوتا، کسی کے پاس نہیں ہوتا۔ اگر مان لیں کوئی اٹھ کر یہ سوال کرنا چاہے تو اس کے آس پاس کے بیٹھنے والے، بازو رہنے والے اس کو پکڑ کر نیچے دبا دیں گے، اور بلکہ موقع ملا تو اس کی گردن میں ہاتھ دے کر باہر جو ہے مسجد کے باہر دھکیل دیں گے۔ بات ختم، بات ختم۔ دیکھیں اسلام کے معاملے میں جب اسلام کی شروعات ہوئی تو نبی کی دادا گیری چلتی رہی، اور نبی کے بعد خلفاء کی جو ہے دادا گیری چلتی رہی، اور خلفاء کے بعد جو ہے ظاہر بات ہے جو مسجد کا ممبر پر جو ہے ٹھہرنے والا جو خطیب ہے یا پھر جو ملا ہے، ان کی دادا گیری چلتی ہے، اور یہ دادا گیری کا سلسلہ آج تک جاری و ساری ہے۔ اسلام میں کبھی بھی
पलट कर सवाल करने का कल्चर नहीं रहा, नहीं रहा, कल्चर ही नहीं है। यानी आप यूं सोचिए कि आप अगर कोई सवाल पलट कर करना भी चाहे तो आसपास के लोग इस बात को गवारा नहीं करेंगे कि आप सवाल करें, क्योंकि उन्होंने कभी सवाल करने का जो है वो उनके जहन के किसी गोशे में है ही नहीं है। ये मामला ही नहीं है भाई, ये मामला ही नहीं है। वहां तो सिर्फ आमन्ना सद्दकना है, वहां पर तो समेअना व अताअना है, बात खत्म। हमने सुना और हमने इताअत की। अगर मान लो सामने नबी है तो नबी की इताअत, रसूल है तो रसूल की इताअत, कोई खलीफा वक्त है तो खलीफा वक्त की इताअत, या फिर नबी और जो है खलीफा के कायम मकाम अगर कोई मौलवी मुल्ला है तो उसकी इताअत, बात खत्म, बात खत्म हो गई। अब आपको पलटकर सवाल करने का कोई हक और इख्तियार नहीं है ना, हरगिज नहीं। ये एक इस्लाम की तारीख में ये बिल्कुल पहली बार हो रहा है कि सचवाला जैसे लोग आकर लोगों के अंदर सवाल की जिज्ञासा को जो है उजागर कर रहे हैं, उनके अंदर सवाल करने की क्षमता पैदा कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि तुम तो अपने अंदर हौसला रखो और अपने मुल्लाओं का दामन पकड़ के सवाल करो कि इस्लाम का सारा मामला वन साइडेड है, तो इसका दूसरा रुख, इसका दूसरा साइड कहां है, कहां है? अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, और अगर था तो ये कहां गायब हो गया? आपको क्या लगता है आज तक कभी इस तरह से किसी ने सवाल उठाया है? बिल्कुल सोचने की बात है ना। आप सोचिए कि कितना अहम सवाल है, कितनी इंपॉर्टेंट बात है जो मैं कह रहा हूं, लेकिन नहीं है। इस्लाम में इसका कल्चर ही नहीं है भाई। जहां कल्चर ही नहीं है तो जाहिर बात है, अब आप सोचिए कि हमको कितना बड़ा काम करना है कि लोगों की जहन साजी करनी है, उनके जहन को इस बात पर आमादा करना है कि हाँ भाई ये चीज होनी चाहिए। वो धीरे धीरे इन बातों के लिए उनका जहन यूज टू होगा, और तब जाकर ये चीज वाकई अपना कुछ रंग जो है कोई ढंग दिखा पाएगी। हम तो अभी यानी सारे मामले में इस्लाम के जो पैरेलल जो नैरेटिव है उसको लेकर बिल्कुल इब्तिदाई शक्ल में है। यानी इस्लाम तो एक एम्पायर है, वो ह्यूज एम्पायर, ह्यूज, और हम तो कुछ भी नहीं है भाई। हमारी औकात क्या, हमारी बिसात क्या, लेकिन हम इतनी छोटी सी जो है बिसात के बावजूद हम इनकी नींदें उड़ा चुके हैं, इनका चैन हराम कर चुके हैं। ये अंदर से बड़े बेचैन हैं कि एक्स मुस्लिम क्या होता है। ये सचवाला जो बातें कह रहा है कि इसका तोड़ क्या होगा, इसको कैसे बदनाम किया जाए, इसको कैसे कमजोर किया जाए, इसको कैसे जो है इसकी आवाज को दबाया जाए, ये सारी इस तरह के टोह में ये लोग इसकी फराक में हैं। लेकिन याद रखें कि आप सचवाला को मार सकते हैं, सचवाला की आवाज को जो है आप दबा सकते हैं, मगर ये सचवाला की जो सोच है ये सोच नहीं दब सकती, नहीं मिट सकती। ये आप सचवाला की सोच को जितना दबाएंगे ये उतनी ही ताकत के साथ ये और ज्यादा उभरेगी। ये वक्त देखेगा। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यकीनन हुआ है। तो चलिए जनाब, 1 घंटा हो गया। आज हमने 168 तक का मुताला कर लिया। कल हम 169 से जो है आगे बढ़ेंगे। तो चलें जी सचवाला जी। एक मुस्लिम जी का 2 स्विस फ्रैंक का सुपर चैट है। सचवाला जी को और अब्दुल हमीद जी को आदाब कह रही हैं। जी आदाब जी। उस्मान पाशा जी का 2 औरों को सुपर चैट है। सभी काफिरों और जालिमों को सत श्री अकाल। जी उस्मान भाई सत श्री अकाल। इनर साहब कह रहे हैं नमस्कार सचवाला जी, अब्दुल हमीद जी, आप संपूर्ण मानव जाति के लिए वरदान हैं। यूर मदरलैंड इज प्राउड ऑफ यू सचवाला जी। जी बहुत शुक्रिया मेरे भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। आप समझते हैं मेरी बात को, तो बहुत शुक्रिया आपका। जी सागर पटेल कह रहे हैं दिल्ली के मदरसे के मौलाना ने एक बच्चे, अच्छा ठीक है, ये तो होता ही है मदरसे में। ये कोई नई बात नहीं है भाई, ये तो ये सिलसिला चला आ रहा है मदरसे में, ये आम सी बात है जी। और मदरसे के असातिज़ा भी एक दूसरे को इसके अंदर कोई बहुत बड़ा इल्जाम नहीं देते। वो बोलते हैं इल्जाम नहीं लगाते, क्योंकि वो जो है वो एक हमाम में सभी डैश डैश डैश। तो बहरहाल अब वो एक हमाम में रहने वाला वो दूसरे को क्या कहेगा, जबकि वो खुद यही है। तो बहरहाल अब हम चलें, ठीक है, हम इससे और ऊंचा उठकर हम अपना काम जो है करेंगे। जी हाँ
رات تو میں آج شام کا بتائیے، آج شام میں 7:30 بجے جو پروگرام ہوگا اس کے بارے میں آپ جو ہے اپنے درشکوں کو بتائیے۔ وہ جو شام کا پروگرام ہے، تو جو آپ نے قرآن پر حفص القوفی کے اوپر آپ نے جو بھی اپنا ریسرچ ورک آرٹیکل پیش کیا ہے، تو اس کو کچھ سرل اور سہل بھاشا میں ہم ہندی میں اس کو آج اس کے اوپر ڈسکشن کریں گے۔ آپ وہ آرٹیکل جیسے اس دن پڑھے آپ نے ویسے ہی وہ پڑھیں گے، پھر اس کو اس کو ہم پڑھیں گے بھی۔ اس کے بعد جو ہے ہم کوشش یہ کریں گے کہ اس کو سرل جو ہے بھاشا میں، جو ہماری عام ہندوستانی بھاشا ہے، جو ہمارے پورے سب کانٹیننٹ میں آسانی سے لوگ جس کو سمجھ جاتے ہیں، ان میں اس کو ہم سمجھاتے ہوئے آگے بڑھیں گے۔ اور ہمارا اصل مقصد بھی یہی ہے کہ ہم عوام تک جو ہے ان باتوں کو پہنچانا چاہتے ہیں۔ ویسے میں نے یہ جو کتاب لکھی ہے، اگرچہ کہ یہ بہت کوئی ضخیم کتاب نہیں ہے، ایک کتابچہ کہہ لیں، بکلیٹ کہہ لیں، یہ صرف 25-26 پیجز کی ہے۔ تو بیسکلی میں نے ان کو اس کتاب کو لکھا ہے علماء اور پھر جو ہے مدرسے کے جو طلباء ہیں، مدرسے کے جو رہنے والے ہیں۔ اصل میں میرا مقصد ان تک یہ بات پہنچانی ہے، اور یہ بات اس لیے بھی پہنچانی ہے کہ میں کوئی انوکھا نہیں ہوں، بلکہ آپ ہی کے ساتھ رہا ہوں۔ میں نے زندگی آپ ہی لوگوں کے بیچ میں رہ کے گزاری ہے، اور میں بھی مدرسے ہی کا پروڈکٹ ہوں، میں بھی مدرسے سے نکل کے آیا ہوں، اور میں اسی بھاشا میں، اسی زبان میں بات کرتا ہوں جس زبان کو آپ لوگ سمجھتے ہیں، یعنی علماء اور جو ہے مدرسے کے طلباء سے جو ہے میں کہہ رہا ہوں۔ تو میں نے ان کی زبان میں یہ کتابچہ لکھا۔ اصل میں تو یہ مقصد میرا ان تک پہنچانا ہے، لیکن اوورال میں چاہتا ہوں کہ یہ باتیں ہماری عوام تک پہنچے، ان کو سمجھ آئے کہ جو ہے اسلام یا قرآن کو لے کر جو باتیں ہمارے مولانا، ہمارے ملا صاحبان ہم تک جو جس انداز میں جو ہے بتاتے رہے ہیں، اس کی ریئلٹی یہ عوام کے سامنے آنی چاہیے۔ یہ میرا اصل مقصد ہے۔ تو چلیں دوستو، یعنی شام میں 8:30 بجے آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے ہم اجازت چاہتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ بہت دھنیہ واد، بہت شکریہ، خدا حافظ۔ جی۔